क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा, नमाज़ें पढ़ने के बावजूद, रोजा रखने के बावजूद, पूरे नेकियों के अमल करने के बावजूद, ज़कात भी हम देते हैं, सदकात भी हम देते हैं, हम लोग अल्लाह का हर हुक्म मानते हैं। बड़ों के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक, बच्चों के साथ हमारा शफकत वाला ताल्लुक, हम कुरान पाक भी पढ़ रहे होते हैं, हम घर के काम खुशउस्लूबी के साथ कर रहे होते हैं, हम बच्चों की तरबियत भी कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह अल्लाह पाक ने कहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सुकून क्यों नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं अल्लाह पाक हमें सुकून क्यों नहीं देता, हम कमी कहाँ करते हैं। हम ऐसे थोड़ी बहुत दुआ भी कर लेते हैं तो वो रुकावट कहाँ आती है, हम में कमी कहाँ रह जाती है। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है इस वीडियो के बाद अल्लाह पाक ने आपके लिए वो सुकून की घड़ियाँ लिख दी हों जो कभी खत्म ना हो। आज मैं आपको 3 ऐसे अमल बताऊंगी जो रमजान में करने से अल्लाह के हुक्म से आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। इंशाअल्लाह कबूलियत के दरवाजे जरूर खुलेंगे अगर इस बात को आपने समझ लिया। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें जो आपको हमेशा अल्लाह के करीब रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप जो भी दुआ मांगते हैं आप सबकी दुआएं कबूल हों। इस रमजान कोई खाली हाथ ना रह जाए, सबके दिल की सारी दुआएं कबूल हो जाएं। सबके हक में इस बार अल्लाह पाक कुन फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो दिलों के हाल जानता है, जो चुप रहकर रो लेने वाली आंखों को भी देख लेता है और जो बिना कहे हुए दर्द को भी समझ लेता है। आज हम उस रब की बात करेंगे जिसके पास हर मुश्किल का हल है, लेकिन हम ये समझेंगे कि फिर भी हमें क्यों लगता है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। हम कहाँ गलती करते हैं, हम अपने सारे फर्ज सर अंजाम देते हैं, फिर हम अपना वो हथियार इस्तेमाल क्यों नहीं करते जो अल्लाह ने अपने बंदे को सबसे मजबूत हथियार दिया है, वो है दुआ। देखिए, अगर दिल बेचैन है, अगर सुकून खो गया है तो शायद हमें फिर से अल्लाह से बात करने की जरूरत है। आज के व्लॉग में मैं आप सबको मायूस करना नहीं चाहती, बल्कि मैं आप सबको उम्मीद देने आई हूँ, क्योंकि हर मुश्किल का हल सिर्फ तावीज या लोगों के पास नहीं होता, असल ताकत दुआ में होती है। हम जिंदगी में बहुत नेक काम कर लेते हैं, बड़ों के साथ अदब, छोटों के साथ नरमी, सच बोलना, सब्र करना, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है, सुकून नहीं मिलता। और इस सब की बड़ी वजह होती है अल्लाह से राब्ता कम हो जाना, फर्ज अदा करना लेकिन दुआ की कमी रह जाना, जिक्र की कमी रह जाना। हम काम करते हुए फिक्रें लेते हैं, दिमाग में बातें सोचते हैं, इस तरह दिल का बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि हमें काम भी मुश्किल लगता है और सुकून भी नहीं मिलता। और अगर यही वक्त हम किचन में काम भी करें और साथ में जुबान पर जिक्र भी हो तो काम भी आसान हो जाता है और दिल को भी सुकून मिल जाता है। क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करना कम कर देता है तो दिल अंदर से खाली हो जाता है। हम दुआ की अहमियत को नहीं जानते। दुआ वो इबादत है जो तकदीर के फैसले को भी बदल सकती है। मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मोमिन का जो दिल है वो मेरी 2 उंगलियों के बीच है। एक बात सही हदीस में आती है कि बेशक इंसान का दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान होता है, वो जिसे चाहता है उसे फेर देता है, यानी अल्लाह दिलों को जैसा चाहे मोड़ देता है। सोचिए, जिस रब के कब्जे में हमारा दिल है, अगर वो चाहे तो बेचैनी को सुकून में बदल दे, नफरत को मोहब्बत में बदल दे और अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम अपने दिल के लिए भी दुआ करें, क्योंकि जब दिल सीधा हो जाता है तो जिंदगी भी सीधी हो जाती है। तो इसलिए भी आपने ये दुआ भी मांगनी है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, यानी ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। तो जब दिलों का सुकून अल्लाह के हाथ में है, हमारा दिल अल्लाह के कंट्रोल में है, तो फिर हम उसका जिक्र ना करेंगे तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा। एक और रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह उस पर गजब फरमाता है। देखिए, हम लोगों से मांगते हैं, लोग 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, आखिर वो आपकी बात भी नहीं सुनना पसंद करेंगे। ये तो सिर्फ दुख सुनाता है, ये तो सिर्फ मांगता फिरता है। लेकिन अल्लाह वो रहमान है, वो चाहता है मुझसे मांगो और वो उसे मांगने वाले को अता करता है। बल्कि अल्लाह ने तो ये कहा है कि जो नहीं मांगता उससे अल्लाह नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुआ सिर्फ जरूरत नहीं, इबादत है। दुआ बंदा होने का इकरार है और अल्लाह के कादिर होने का एतराफ है। जब हम मांगते नहीं तो गोया हम अपनी बेनियाजी का इजहार करते हैं
اور اللہ کو بندے کا یہ انداز پسند نہیں۔ تو جب انسان سے مانگو تو وہ تھک جاتا ہے اور اللہ سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اتنی نیکیاں کرتے ہیں اس کے باوجود اگر ہم سکون سے محروم رہتے ہیں، ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگنا بھول چکے ہیں، اور پھر ہم اللہ سے نہ مانگ کر اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ہم دعائیں مانگیں، ہم چلتے پھرتے اس سے بات کریں، اس سے چلتے پھرتے ہم مانگیں۔ حدیثوں میں تو یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ اور اگر آپ یہ عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کی زندگی میں بالکل سکون آئے گا۔ اور یہاں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، اگر آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ لگتا ہے کہ جادو کا شکار ہو گئے ہیں، تو یقین کریں اس کا علاج بھی آپ کو دعا کرنے سے ملتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم نے آخری بار کب بیٹھ کر سکون سے دعا کی ہو، جس میں اللہ سے باتیں کی ہوں۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہاں میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی، ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھا کریں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، روٹین چینج ہو جاتی ہے، وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ہوا ہے بہت مشکل آپ لوگوں کے لیے ویڈیو کی ریکارڈنگ کرنے کا وقت ملتا ہے۔ کل والی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں جس میں دعا کے قبول ہونے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ ویڈیو میں نے وقت کم ہونے کی وجہ سے اپنے پہلے والے دوسرے چینل سے ڈیلیٹ کر کے یہاں پر اپلوڈ کی ہے، تاکہ آپ سب کو ریگولر ویڈیو ملتی رہے، اس لیے وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میں نے بہت خوبصورت اپنے تجربے سے وہ نشانیاں شیئر کی ہیں جو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بات، سورہ بقرہ کا جو عمل 21 ڈیز والا جو چل رہا ہے وہ کون کون کر رہا ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ میں سے کتنے لوگ قیامت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے سے، یعنی دعا میں عاجزی ٹوٹ کر مانگنا، دل سے پکارنا اللہ کو پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ حیا والا اور کریم ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے، یعنی اللہ سے کھل کر امید کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ دیکھیں، جب ہم کسی انسان سے مانگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ سوچ کر ہم لوگوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز سنبھالتے ہیں، لیکن اللہ سے بات کرتے وقت کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، وہاں دل کھول دینا چاہیے، رونا آئے تو رو لینا چاہیے، ایسے دل سے مانگنا چاہیے جیسے ڈوبتا ہوا انسان سہارا مانگتا ہے، ایسے بات کرنی چاہیے جیسے بچہ اپنی ماں سے روتا ہوا بات کرتا ہے اور آخر اپنی بات منوا لیتا ہے۔ تو اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اور اللہ فارمل الفاظ نہیں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے۔ تو جب بندہ سچ میں ٹوٹ کر اللہ سے بات کرتا ہے تو دنیا والے چاہے سمجھیں دیوانہ ہے، مگر عرش پر اس کی آواز پہچانی جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ تینوں عمل بتاؤں گی جو اگر رمضان میں کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ تو ان تینوں اعمال میں سب سے پہلے نمبر پر ہے دعا مانگنا۔ چلتے پھرتے اللہ سے ایسی دعا مانگی جسے کوئی دیکھنے والا بھلے یہ کہے کہ ایک دیوانہ ہے، لیکن اللہ پاک کو وہ دعا پسند ہے۔ تو دعا صرف مانگنا نہیں ہوتی، دعا اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوتی ہے۔ دعا وہ عبادت ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم نیک کام کر لیتے ہیں، صبر بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دل بے چین رہتا ہے، اور اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے دعا کی کمی، اللہ کے ذکر کی کمی۔ جب بندہ اللہ سے مانگنا کم کر دیتا ہے تو دل اندر سے خالی ہو جاتا ہے، یعنی خاص طور پر رمضان میں ہمیں اپنی دعا کا نظام بنانا ہوگا۔ سب سے بہترین وقت ہے سحری کا وقت، یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا لمحہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سحری میں برکت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ اس لیے کھانے سے پہلے، سحری سے پہلے اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ضرور دعائیں کریں۔ جو وقت آپ کھانے میں مصروف ہیں وہ ٹائم بھی آپ نے زبان پر دعا مانگنی ہے، ذکر کرنا ہے، اور پھر فارغ ہو کر کھانے بنانے سے یا کھاتے وقت
یا سحری کرنے کے بعد 10-15 منٹ صرف دعا کے لیے رکھ لیں۔ ہاتھ اٹھا کر یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ قبولیت کا وقت سب سے قیمتی وقت وہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے تہجد۔ جب آپ سحری بنانے کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں، کیونکہ تہجد صرف نماز نہیں، یہ اللہ سے تنہائی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور سجدے میں اپنا دل کھول دیں، اپنے گناہ یاد کر کے رو لیں۔ جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ اسے دن میں رسوا نہیں کرتے۔ اور اس وقت آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، سورہ یونس کی ایک آیت نمبر 85 اور 86۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایمان والوں نے کہے تھے جب انہوں نے توکل کا اعلان کیا تھا، جب فرعون کا ظلم تھا۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں کافروں سے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دے۔ اس آیت کو آپ پورے رمضان میں یا اب جو دن بچتے ہیں ان میں 21 دن آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، 100 بار ایک تسبیح۔ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے کلام کے الفاظ کے ساتھ۔ اس میں اللہ پر یقین کی بات ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اپنی پناہ میں رکھ۔ ہم نے تجھی پر یقین کیا ہے، ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات دلا دے۔ تو جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر دشمن، حاسد، جادو، کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یقین رکھیں۔ دوسرا عمل یہ ہے جو آپ نے کرنا ہے، یعنی پہلا اللہ سے چلتے پھرتے دعائیں مانگنی ہے۔ دعا سب سے بہترین عبادت ہے۔ اور دوسرا عمل آپ نے تہجد پڑھنی ہے اور تہجد میں یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے۔ اور آپ نے سحری میں لازم دعا مانگنی ہے اور افطار کے وقت۔ اور تیسرا عمل ہے استغفار۔ دیکھیں کبھی کبھی مسئلہ جادو یا لوگ نہیں ہوتے، گناہوں کی گرد ہوتی ہے جو دعا کو اوپر جانے سے روک دیتی ہے۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ استغفار کرنے سے ساری مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے روز کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر کوئی بھی استغفار جو آپ کو آسان لگے، آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہو، وہ آپ ضرور پڑھیں۔ اور استغفر اللہ کی تسبیح 1200 بار یا 1000 بار لازمی پڑھیں، رمضان میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ استغفار رزق کھولتا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے اور دل کو ہلکا کرتا ہے اور بند دروازوں کی چابی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اللہ سے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے یہ رابطہ ہوتا ہے جو ہم اللہ پاک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کو خود کو محسوس ہوگا اللہ کو اپنے قریب۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے دعاؤں کو قبول ہوتا۔ اور دوسرا استغفار اور تہجد اور دعائیں سحری میں مانگنا، یہ عمل کر کے آپ دل کو سکون محسوس کریں گے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ آپ پڑھیں گے تو اپنے دل میں اطمینان محسوس کریں گے، کیونکہ اللہ پاک سے ہم توکل رکھتے ہیں، دشمنوں سے، حاسدوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی۔ آپ یقین کے ساتھ رمضان کے یہ اعمال ضرور کریں، انشاءاللہ آپ خود دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھیں گے۔ اور یہ اعمال صرف کرنے نہیں، یقین کے ساتھ کرنے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے سدا سکون اور ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔